अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही सआह व फ़ी कुल्लि सआह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम मुमिनीन मुमिनात, you're watching Anam Naruj Naqvi Official and this is me Sayyida Anam Naqvi, and today I'm going to discuss with you the fazail of Zil Hajj, and especially today's topic is the Aqd of Mawla Kainat and Janab Fatima Zahra salawatullah salamullahi alayha Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain। मोमिनीन, जैसे कि माह ज़िल हज का आगाज़ हो चुका है, आप सब यकीनन इबादत में मशगूल होंगे, क्योंकि ये जो 10 दिन हैं पहले माह ज़िल हज के, इससे ज़्यादा परवरदिगार आलम ने किसी माह में सवाब नहीं रखा इबादत का, कि कहा कि जो इन पहले 10 दिनों में इबादत कर ले उसकी इबादत किसी और महीने में इबादत के बराबर नहीं हो सकती। ये तमाम ज़िंदगी में इबादत करने जैसा है। जो इस माह में रोज़े रख रहा है, इन 10 दिन के रोज़े रख रहा है या 10 दिन में ख़ास तौर पर इबादत कर रहा है, कुछ ख़ास तहलीलात भी हैं जो मौला कायनात ने, इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमें अता की हैं कि हर रोज़ वो कहें वो कलमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की कि माह ज़िल हज की इन डेट्स में, जो फर्स्ट 10 डेट्स हैं, इनमें अदा किए जाएं। और ज़िल हज का महीना कितना मुबारक महीना है कि जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे हैं। ये वही माह मुबारक है कि जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नूरानी चेहरों के साथ मुबाहला के लिए जा रहे हैं, अहले बैत पैगंबर। ये वही माह मुबारक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी बनाकर अल्लाह की बारगाह में कुर्बानगाह लेकर जा रहे हैं। ये वो माह मुबारक है, माह ज़िल हज, कि जिसके फ़ज़ाइल कितने ही रकम करो नहीं हो सकते, जिसकी पहली तारीख़ ऐसी तारीख़ है जिसमें अक़द है मौला कायनात और जनाब सैयदत निसाल आलमीन का। यही माह में है, देखते हैं हम कि करबला की भी तैयारी हो रही है। सैयद शुहदा काफ़िला को लेकर इस्लाम की खातिर, इस्लाम की फ़तह के लिए अहले खाना को लेकर रवाना है करबला की जानिब। तो आगाज़ करते हैं बेहतरीन और ख़ूबसूरत कलमात रब्बी से, कलमात इलाहिया से, जो सूरह रहमान के अल्फाज हैं कि जो अक़द है मौला कायनात और जनाब सैयदत निसाल आलमीन का। आपको इन्हीं आया मुबारका से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मुबारक अक़द है। खुदा ने किसी शादी में इतने फ़ज़ाइल नहीं रखे, और यकीनन ये वो शादी है कि जो एक्चुअली एक मैच है, मेड इन हेवन, द कपल मेड इन हेवन। यहाँ पर हम ज़मीन पर मिसालें देते हैं कि मेड इन हेवन हैं ये लोग, कोई भी मेड इन हेवन नहीं है कपल इस दुनिया में। वाहिद एक ऐसा जोड़ा जो खुदा ने अर्श पर बनाया, जिनका अक़द अर्श पे भी हुआ, फ़र्श पे भी हुआ, ज़मीन पे ख़ुद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया, आसमान पर परवरदिगार ने कराया। और ये वो अक़द कि जिसका फ़र्शी महर भी है, अर्शी महर भी है और अर्शी नस्ल भी है, जो कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में सैयदा को सूरह कौसर की तफसीर बनाकर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में भेजा। कि जब लोग रसूल खुदा को अबतर कहा करते थे, नाउज़ुबिल्लाह, लोग रसूलुल्लाह को ये ताना दिया करते थे औलाद का, तो परवरदिगार आलम ने सैयदत निसाल आलमीन जैसी बेटी अता की। और वो बेटी भी जब रसूलुल्लाह को मेराज कराई, सैयदा का नूर अता किया कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर आए, और पैगंबर को ये दुख्तर अता की कि कहा कि अब ऐसी नस्ल पाएंगे अपनी बेटी से पैगंबर कि इनका दुश्मन तो बेनामो निशान रहेगा, लेकिन सैयदत निसाल आलमीन से जो पैगंबर की नस्ल होगी वो तमाम दुनिया में और आखिरत तक रहेगी। तो आइमा अलैहिमुस्सलाम सादात, और उसके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी हैं और सादात भी हैं, और रसूलुल्लाह को परवरदिगार आलम ने ये सूरह कौसर की तफसीर दी कि आज तक कोई भी देखे तो दुश्मनाने पैगंबर नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन रसूलुल्लाह की नस्ल हर जगह मिलेगी, सादात अज़ाम भी मिलेंगे और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी हैं। तो सूरह रहमान में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा लितुकज़्ज़िबान युख़रिजु मिनहुमा लुअलुअ वल मरजान। उसी ने 2 समंदरों को जारी किया, आपस में मिल जाएं, ताहम इन दोनों के दरमियान एक आड़ है जिससे वो तजावुज़ नहीं करते। बस तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों समंदरों से मोती निकलते हैं, जवाहरात निकलते हैं,
مارج البحرین یلتقیان، یہ جو دو سمندر ہیں علی و فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور ان کے فضائل کے سمندر، بینہما برزخ لا یبغیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لؤلؤ والمرجان، وہ موتی، وہ ہیرے، وہ جواہرات جو ان دو سمندروں سے آتے ہیں، وہ حسنین شریفین ہیں، حسین کریمین ہے، سید شباب اہل الجنہ ہے، مولا حسن و حسین علیہ السلام ہے جو سرداران جنت۔ ہم ذکر کن کے عقد کا کر رہے ہیں، ایک مولا کل ہیں، نفس پیمبر، روح پیمبر، جان پیمبر، اور من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور عقد کن سے ہے؟ سیدت النساء العالمین سے ہے، خاتون جنت سے ہے، دختر پیمبر سے ہے، اور چادر تطہیر کی وارث سے ہے، مادر حسنین سے ہے۔ تذکرہ پاک بی بی کا ہے کہ جن کی چکی چلنے سے مدینہ میں لوگوں کے گھر چلتے رہے۔ تذکرہ اس پاک بی بی کا ہے کہ جن کی چادر کے صدقے سے ہم خیرات پاتے ہیں۔ تذکرہ ان پاک بی بی کا ہے، بنت پیمبر کا ہے، کہ جو اتنی پاک ہیں کہ جن کے لیے آیہ تطہیر قرآن پاک میں اہل بیت پیمبر کے لیے عطا ہوئی۔ وہ پاک بیٹی کہ جن کے در پر ان کے بابا جو نبیوں کے سردار ہیں، جو کہ سردار الانبیاء ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو محبوب کبریاں ہیں، وہ نبی، وہ بابا اپنی بیٹی کے دروازے پر آتے رہتے، اور اصحاب کے ساتھ آ کر اس دروازے پر آ کر بعد از نماز فجر آیہ تطہیر تلاوت کرتے اور بتاتے کہ یہ میری بیٹی کا در، فاطمہ و علی کا گھر ایسا گھر ہے کہ جس میں پاک لوگ رہتے ہیں، پاکیزہ ان کے ہونے کی لیے رسول پاک آیہ مبارکہ ان کے فضائل میں تلاوت کرتے تھے کہ اللہ نے انہی کے لیے آیہ مبارکہ دی، اور السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہہ کر فاطمہ زہرا کے در پر بتاتے اصحاب کو کہ یہ میری بیٹی کی عظمت اور فضائل ہے۔ اس گھر میں اہل بیت النبوت رہتے ہیں، اس میں میرے برادر علی مرتضیٰ رہتے ہیں، میری دختر سیدہ اور ان کے بیٹے حسنین۔ اس گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ سے بارہا پوچھا گیا کہ پیغمبر خدا بتائیے کہ دنیا میں کون سے گھر افضل ہیں، کس کا گھر سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ بتاتے تھے کہ جو بیوت افضل ہیں وہ انبیاء کے بیوت افضل ہیں۔ تو بارہا پوچھا جاتا تھا، مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ اس گھر کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا یقیناً انبیاء کے گھر سب سے افضل ہے، اور پھر جب اشارہ کر کے کہا کہ علی و فاطمہ زہرا کے گھر کے بارے میں کیا خیال ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میری بیٹی دختر فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، کہ حوا اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، آسیہ علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا تمام جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، خاتون جنت ہیں۔ کیا تذکرہ کریں اس شادی کا کہ جس شادی میں پروردگار عالم نے ایسا مہر عطا کیا سیدہ کو کہ حق شفاعت دے دیا کہ جب تک سیدہ نہ چاہیں کوئی دروازہ جنت سے داخل نہیں ہو سکتا، کہ دروازہ جنت پہ فاطمہ زہرا کھڑی ہیں۔ اس جنت کے سردار خود ان کے بیٹے حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ جب علی و فاطمہ صلوات اللہ السلام علیہ مسکرائیں تو جنت میں نور ہو جاتا ہے، کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ ایسا نور ہو جائے گا جنت میں جب اہل جنت جائیں گے کہ تو نے کہا تھا کہ اہل جنت نہ کوئی دھوپ کی تپش دیکھیں گے، نہ کوئی وہاں پر ایسی کوئی دھوپ ہوگی ایسی جیسے کہ دنیاوی دھوپ ہے، وہ ایسی چیزیں نہیں دیکھیں گے اہل جنت، تو یہ پھر نور کیسا ہے، یہ اتنی لائٹ، یہ اتنا منور کیسے ہے؟ تو پروردگار فرمائے گا کہ علی و فاطمہ صلوات اللہ السلام علیہ جب مسکراتے ہیں تو جنت نور سے منور ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ سے جب پوچھا کہ اس کا گھر افضل، تو رسول اللہ نے بارہا بتایا انبیاء گھر افضل، جب لیکن پوچھا کہ مولا کائنات تو سیدہ کے گھر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ کا گھر اتنا افضل ہے کہ نبیوں کے گھرانوں سے افضل، کیونکہ ہر نبی کے گھر میں بھی دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی نبی خدا ہیں لیکن بیٹا نافرمان، زوجہ نافرمان، تمام لوگ متقی نہیں، نبیوں کے گھروں میں بھی کوئی فرما بردار تو کوئی نافرمان تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں اگر حابیل تھا تو قابیل بھی تھا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے چنا لیکن ان کے برادران نے ان کو کنویں میں دھکیل دیا۔ ہر نبی کے گھر میں بھی تو کوئی خدا کے قریب تھا تو کوئی خدا سے دور تھا، لیکن فقط ایک گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو کہ پنجتن کا گھرانہ ہے، کہ جس میں سب کے سب
قربت خدا سے سرشار ہیں، سب کے سب متقی، سب کے سب معصوم ہیں۔ نبیوں کے گھرانے میں تمام معصوم نہیں تھے۔ اگر شوہر معصوم تھا تو زوجہ معصوم نہیں تھے، اگر زوجہ معصوم تھا تو شوہر معصوم نہیں تھے، اگر دونوں معصوم تھے تو اولاد معصوم نہیں تھی۔ لیکن علی و فاطمہ کا گھرانہ واحد وہ گھرانہ ہے کہ جس میں شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ بھی معصوم ہے، بیٹے بھی معصوم ہے۔ شوہر ہے تو فاتح خیبر ہے، نفس پیمبر ہے، روح پیمبر ہے، جان پیمبر ہے، مولود کعبہ ہے۔ کہ ایسے دلہا کی کیا مثال دیں؟ عقد سیدہ مولا کائنات کا تذکرہ کر رہی ہوں کہ ان میچبل ایک عقد ہے جس کی مثال کسی اور عقد کے ساتھ نہیں دی جا سکتی، کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ شادی میں ہمیشہ کف کو دیکھا جاتا ہے۔ کف سے مراد یہ ہے نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بلکہ معنوی اعتبار سے بھی اور اسپریچولی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے، روحانی و معنوی اعتبار سے۔ تو مولا کائنات کا اگر میچ جناب زہرا سے ہے تو وہ مولود کعبہ ہیں۔ آج تک کعبہ میں فقط امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا کسی کی ولادت نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت پہ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ملا کہ مریم آپ دور چلے جائیے، خدا کا گھر پاک و پاکیزہ ہے۔ تو سوچیے علی مرتضی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ پاک بی بی کتنی طاہرہ بی بی ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے لیے کعبہ کی دیواروں کو شکیہ کو بی بی 3 دن مہمان رہی ہیں کعبہ میں، اور مولا کائنات وہاں تشریف لائے، اور خود وہ زبان جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی۔ ہم لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ ان کی زبان وحی کے بغیر کلام نہیں کرتی، تو پیغمبر کہتے ہیں علی وہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی نفس پیمبر ہے، علی جان پیمبر ہے، علی روح پیمبر ہے۔ تو علی مرتضی علیہ السلام جیسے دلہا ہو تو علی علیہ السلام کے فضائل کا یہ تقاضا ہے کہ دلہن پھر فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ جیسی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین کہ جناب سیدہ کے بارہا پروپوزلز آتے رہتے تھے، اور پیغمبر سے کوئی کہتا تھا کہ میں اتنے اونٹ دے دوں گا، میں اتنا سونا دے دوں گا، میرے پاس بہت مال ہے۔ عرب میں بہت زیادہ اونٹ ہونا، بہت زیادہ سونا دیا جانا شادی میں تو یہ ایک سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کو اس طرح سے مسلسل جناب سیدہ کے رشتے کے لیے کہا جا رہا تھا، یہاں تک کہ دیکھیے کہ پیغمبر کے سامنے تو کانپنا چاہیے تھا، احترام اتنا رسول اللہ کا، لیکن کسی نے بھی جب پروپوزل مانگا تو اس طرح سے بس آ جاتے اور رشتے کی حوالے سے خواستگاری کر لیتے۔ لیکن پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ مجھے بیٹی بیانی ہے، بیچنی نہیں ہے کہ آپ سونے اور چاندی۔ پیغمبر کے الفاظ اور فاطمہ زہرا کا کنسنٹ علی مرتضی علیہ السلام شادی میں بے حد پیغامات ہیں۔ اس شادی میں the best of the marriages are those which are simplest and the easiest۔ ایسے ایسے پیغامات اس شادی میں جو آج کے پروگرام کا پرپس ہے۔ لیٹس ڈسکس اباؤٹ دوز پوائنٹس جو کہ ہم آج کنسیڈر نہیں کرتے ہیں۔ آج شادیوں کو کتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا، اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کس طرح سے یہ شادی ہوئی، اس میں کف کا دیکھنا بہت ضروری تھا، ورنہ جتنے پروپوزل سیدہ کی آ رہے تھے رسول اللہ نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ رسول اللہ نے وہاں یہ بات عیاں کر دی۔ بارہا جو بھی رشتہ لے کر آتا رسول اللہ کے یہ الفاظ ہوتے کہ فاطمہ زہرا کے بارے میں اختیار فقط رب بزرگوار کا، کیونکہ فاطمہ زہرا پروردگار عالم کی کنیز خاص ہیں بی بی سیدہ اللہ کی، تو اللہ ہی تعین کریں گے کہ فاطمہ زہرا کے لیے بہترین کف کون ہے، اور اس کے بارے میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایسی بیٹی پیغمبر کی کہ جن کے اختیارات ہی پروردگار کے پاس ہیں، اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ آپ تو احمد مختار ہیں۔ اگر پوری امت میں سے بھی آپ کسی بھی بیٹی کا جہاں بھی رشتہ کرنا چاہیں، جس سے بھی شادی کرنا چاہیں، آپ مختار کل ہیں، آپ احمد مختار ہیں، آپ سب پر حق رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اپنی ہی بیٹی کے بارے میں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر نے کہا وہ فیصلہ پروردگار کے آتے کہ وہ جہاں چاہے۔ فاطمہ کیا ہیں؟ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ فاطمہ زہرا کیا ہیں تو مولا کائنات نے کہا کہ فاطمہ ایک پھول ہیں جو جنت سے آیا اور جنت میں واپس چلا گیا۔ اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا عظیم تحفہ تھا مجھے، ایک پھول جنت کا، کہ جو جب دنیا سے چلی گئی تو مولا کائنات نے کہا کہ وہ پھول جنت میں واپس چلا گیا۔ جب پیغمبر سے پوچھا گیا تو پیغمبر کہتے کہ جب بھی میں مشتاق جنت ہوتا تو جنت کی خوشبو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے لیتا۔ تو فاطمہ زہرا کا مقام اہل جنت میں، اہل بہشت میں کیا؟ وہ خاتون جنت ہے، تو ان کی کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے عقد کے، ان کے نکاح کے فیصلے زمین پر ہوتے؟ وہ فیصلے بھی عرش پر ہونے تھے۔ تو پیغمبر نے سب کو کہہ دیا کہ میں اس کے بارے میں کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے
ہاں ہوگا جو فیصلہ فاطمہ کے عقد کے حوالے سے ہوگا۔ اب جب اللہ نے جبریل کو بھیجا، ابھی تک علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کچھ نہ کہا تھا، تمام لوگ کہہ گئے کہ میں رشتہ چاہیے، وہ کفر نہیں بھی تھے تو بول گئے، لیکن علی مرتضیٰ علیہ السلام اپنے تمام تر فضائل کے باوجود لیکن پیغمبر کا اتنا احترام رکھتے تھے کہ خاموشی سے مسجد نبوی میں دو زانو ہو کر مولا کل بیٹھے کہ جب فائنلی ڈیسائیڈ کیا کہ میں سیدہ کے عقد کے لیے کچھ کہوں، لیکن کچھ بولے نہیں، دو زانو ہو کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، حالانکہ رسول اللہ کے اتنے قریب، رسول اللہ سے اتنی محبت رکھنے والے، رسول اللہ کے جان نثار، فاتح خیبر اور خطیب نہج البلاغہ ہو کر اپنی زبان سے فاطمہ زہرا کے لیے خواستگاری کے الفاظ ابھی ادا نہ کیے تھے، جو خود خطیب نہج البلاغہ ہو وہ پیغمبر کے سامنے نہیں بولتے۔ یہ محبت، یہ احترام، یہ عقیدت ہے پیغمبر اسلام کی۔ نہ جانے وہ لوگ کیسے آ گئے کہ جو معنوی اور روحانی اعتبار سے بھی میچ نہیں تھے۔ اب جب مولا کل بیٹھ گئے، جبریل نازل ہوئے، ابھی رسول اللہ علی مرتضیٰ علیہ السلام منتظر ہیں کہ وہ کچھ بولیں، لیکن اللہ نے یہ کام اور آسان کر دیا، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جو پروردگار نے طے کیا، جبریل کو بھیجا کہ میرے رسول کو پیغام پہنچا دو۔ جبریل نازل ہوئے، پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے لیے وحی بھیجی، پیغام بھیجا کہ ہم نے عرش پر فاطمہ زہرا کا عقد علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کر دیا، مولود کعبہ سے کر دیا، آپ بھی زمین پر ان کا عقد علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کروا دیجیے۔ اللہ اکبر! اب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ کہا ہی نہ تھا کہ جبریل نازل ہوئے اور یہ خبر سنا دی۔ اب رسول اللہ نے اللہ اکبر کہا اور اٹھے کہا کہ جب پروردگار عالم نے عرش پر اس عقد کو کروا دیا تو آئیے مسجد میں جا کر اعلان کرتے ہیں، شادی کا سامان کرتے کہ آپ خطبہ نکاح پڑھیں اور تمام اصحاب کے درمیان، تمام انصار و مہاجرین کے درمیان بھی اس عقد کو کہا جائے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی جائے۔ تو پیغمبر نے اعلان کیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا۔ کیسے شادیاں ہوتی ہیں، کتنا آج کل مشکل کر دیا جاتا ہے ہر چیز کو، لیکن یہ کہا رسول اللہ نے، کچھ باتیں بڑی اہم ہیں اس شادی سے جو ہمیں لیسنس ملتے ہیں۔ کہا کہ بیسٹ آف میرجز آر دوز وچ آر سمپلیسٹ اینڈ ایزیسٹ، اور کتنی ایزیلی اس کو کیا کہ پوچھا علی مرتضیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مہر کتنا اہم ہے بیٹی کے لیے، ہر بیٹی کے لیے اہم ہے، اور وہ ایک خاتون کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کا رائٹ ہے۔ تو کہا کہ آپ امت کے لیے ایک ہمیشہ اگزامپل سیٹ کرنی ہے، ہمیں سنت نبوی پر چلنا ہے۔ تو یہ تمام تر سوالات ہمارے لیے، اگر معصومین نے کچھ گفتگو کی ہے تو وہ اس لیے تاکہ ہم اس پہ زندگی گزاریں۔ کہا کہ آپ مہر میں کیا دیں گے سیدہ کو؟ تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرا مال ہے، ایک میرا گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا یا علی مرتضیٰ علیہ السلام، آپ کی تلوار کس لیے ہے؟ آپ کی تلوار تمام غزوہ اور جنگوں میں نصرت اسلام کے لیے ہے۔ آپ ہمیشہ سے اسلام کی نصرت میں اپنی تلوار کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمیشہ نصرت دین میں استعمال ہونے والی ذوالفقار ہے آپ کی، تو آپ کی تلوار آپ رکھیں گے، اسلام کو آپ کی تلوار کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا گھوڑا آپ سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی دین کے کام آتا ہے، تو آپ گھوڑا بھی رکھیں گے۔ ہاں، جو آپ کی زرہ ہے، نہ اس کی آپ کو ضرورت ہے، نہ اس کی اسلام کو ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! کیونکہ زرہ استعمال ہوتی ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اتنے بہادر ہیں کہ پیغمبر نے کہہ دیا آپ کی زرہ کی نہ اسلام کو ضرورت ہے نہ آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے زرہ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہادروں کو زرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس زرہ کو بیچ کر جو بھی سامان ہو اس سے بطور مہر رکھا جائے گا۔ جب اس زرہ کو بیچا گیا 500 درہم، دینار نہیں، 500 درہم، اور درہم ہوتے ہیں چاندی کے سکے، تو 500 درہم کے عوض وہاں پہ ہی کھڑے ہو کے ایک صحابی نے بولا کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے لیے کون اس کو خریدنا چاہے گا اس زرہ کو؟ یہ علی مرتضیٰ کے زرہ ہے۔ تو فوراً سے کہا گیا کہ 500 درہم میں خریدوں گا۔ کسی شخص نے ہاں کیا، اور وہیں پر جو 500 درہم آئے یہ مہر کی رقم تھی، اور رسول اللہ نے کہا اسی مہر کی رقم سے سیدہ کا جہیز لیا جائے گا۔ اب جب یہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں، ان شادیوں میں مہر بھی اتنا زیادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ایک لڑکے کے لیے اس کو ٹف کر دیا جائے شادی کو، کہ وہ مہر نہیں دے سکتا یا کم دے سکتا، تو وہ شادی کے بارے میں سوچے بھی نہ۔
اور اگر جہیز نہیں دے سکتی ہیں خواتین تو بس ان کے حوالے سے پرابلمس کریٹ کر دی جاتی ہیں. لیکن اللہ نے جس شادی کو سب سے پسندیدہ شادی کہا، جس کا کوئی مقابلہ، کوئی تقابل کسی دنیاوی شادی سے نہیں ہے، جو عرشی شادی ہے، جو عرش پہ ہوئی ہے اور جو ہیونلی میڈ کپل ہے، ان کی شادی کیسے ہو رہی ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ادا کیا ہوا مہر ہے، جس سے سیدہ کے جہیز کا کچھ سامان آ رہا ہے. بھیجا گیا حضرت سلیمان کو، حضرت ابوذر کو، حضرت عمار کو کہ جو کچھ ضرورت کی چیزیں لائی جائیں. مٹی کے کچھ برتن لائے گئے، 2 بچھونے 2 بستر لائے گئے، اور ان کے استعمال کی چند چیزیں لائی گئیں. چکی لائی گئی کہ ان کے جو زندگی کا جس سے آغاز ہو سکے. اب یہاں پر یہ چیز بڑی سرپرائزنگ ہے، اور پیپل مائٹ بی امیزڈ ایٹ دس فیکٹ کہ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ مہر کی رقم سے جہیز کی ہی وہ ضروریات کی چیزیں لی گئیں اور زندگی کا اس سے آغاز ہوا. ایسے ہی ہوا، اور یہ دنیا میں خاتون جنت کی شادی ہے، دختر پیمبر کی شادی ہے. یہاں پر جب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کسی بادشاہ کی بیٹی ہیں تو رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں. جیسے آپ کرتے ہیں شادیوں کے اہتمام، رسول اللہ سے آپ کا کوئی تقابل نہیں، تو پھر آپ سنت پہ نہیں ہیں جس طرح سے بھی آپ آج کل شادیوں کو کر رہے ہیں. تو مولا کائنات اور سیدہ کی شادی اتنے بیسٹ وے پاسبل میں. اور مہر فقط ایک بار چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ یا مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ تو مولا نے بتایا یہ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، 500 دینار بھی نہیں کہ جو سونے کے سکے. اور یاد رکھیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین the luckiest of the women، سب سے خوش قسمت، سب سے جس کے بخت بلند ہو، بہترین خاتون وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے کم ہو. یہ فرمان پیمبر ہے، یہ حدیث پیمبر ہے، اور ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں اتنا فالو نہیں کیا جاتا. لیکن رسول اللہ نے کہا سب سے بابرکت شادی وہ ہے کہ جس شادی کے اخراجات سب سے کم ہوں، اور سب سے بابرکت خاتون وہ ہے کہ جس کا مہر سب سے کم ہو. اب رسول اللہ نے تو یہ سٹینڈرڈ بتایا شادی کا، چیزیں لائی گئیں اور 500 درہم مہر طے ہوا. بہت سا مختصر سا اثاثہ جہیز جس پر آمادہ مٹی کی بنی چیزیں، آپ جانتے ہیں وہ مٹی کے جو برتن لائے گئے سیدہ کے گھر کے ظروف، ان پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور رسول اللہ دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار عالم ان پر اپنا کرم فرمانا، اس خاندان پر اپنا کرم و فضل فرمانا کہ جن کے زندگی کے اکثر ظروف مٹی کے ہے، مبارک قرار دے. نہایت سادگی کے ساتھ سیدہ کی شادی انجام پائی. عقد کے 1 سال بعد رخصتی انجام پائی، اور یہ ایسی شادی بابرکت شادی ہے کہ ہمیشہ سے ہی جانتے تھے سب کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دختر پیمبر کا کفو نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی آپ کو پیمبر کے قریبی سمجھنے والے کافی افراد جو تھے وہ دلوں میں امید تو تھی کہ سب کو ایک امید تھی کہ پیمبر کی بیٹی کا رشتہ لیتے. لیکن رسول اللہ نے جب جبریل آئے تو اس عقد کو کیا. اب رسول خدا نے اس شادی میں بہت سے اہم پیغامات دیے، سیدہ نے بہت اہم پیغامات دیے. اب جب یہ شادی ہے تو اس شادی کے بارے میں بہت سی روایت ہے، بہت سی حدیث ہے. جیسے میں نے مہر کے حوالے سے رسول کی حدیث کی کہ سب سے کم مہر سب سے بابرکت خاتون کا ہے، سب سے کم ایکسپینسز جس شادی میں سب سے بیسٹ میرج ہے. اگر ہم ہوتے اس دور میں اور اس شادی کو دیکھتے تو ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسی شادی، there is no mixed gathering, there are no 10 types of food، اور یہ اتنا سمپلسٹ کیسے ہو سکتا ہے. علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اب ایک خاتون کی، ایک وائف کی کیا عزت ہے اس شادی میں. میں کوئکلی کچھ روایات پیش کروں گی، مستند روایات جو اب بحار الانوار سے پیش کر رہی ہوں، کہ اس شادی سے نیکسٹ ڈے جب پیغمبر نے پوچھا مولا کائنات سے آپ نے میری دختر کو کیسا پایا، کہا میں نے اللہ کی عبادت میں فاطمہ زہرا کو انتہائی معاون و مددگار پایا، اپنا مددگار پایا. تو بہترین زوجہ وہ ہیں جو خدا کی عبادت میں آپ کی مددگار ہوں، جو کہ آپ کو یاد خدا سے غافل نہ ہونے دیں. دیکھیے یہ ایک تربیتی پہلو ہے خاتون کی نیچر میں اللہ نے بنایا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کسی بارے میں کچھ گائیڈ نہیں کر سکتی. اچھی خاتون تو وہ ہے جو اس کی روحانی طور پر ترقی میں معاون و مددگار ہو. اور جب سیدہ کے ہاتھ میں مولا کائنات کا ہاتھ دیا اور مولا کائنات کے ہاتھ میں سیدہ کا ہاتھ دیا تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہیں اور علی کتنے اچھے شوہر ہیں فاطمہ. یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں. اب جب
ایک بیوی کا احترام آتا ہے تو مولا کائنات کے الفاظ سن لیجئے. یہ سب کے لیے ایک ایگزامپلری میرج، ایک بیسٹ میرج ہے جس سے آج ہم سبق لے کر جو آلریڈی اس رشتہ ازدواج میں اپنے لائف پارٹنر کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں، ان کو رسپیکٹ کر سکتے ہیں. مولا کائنات اپنا تعارف جب کرواتے ہیں تو فرماتے ہیں میں بطول صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کا شوہر ہوں، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں وہی فاطمہ جو پاک دامن نیکوکار خدا کی طرف سے ہدایت شدہ، جن سے حبیب خدا محبت کرتے ہیں، جو پیمبر کی بہترین بیٹی ریحانہ پیمبر ہیں. اللہ اکبر. پھر فرماتے ہیں مدینہ میں کچھ اصحاب جب سیدہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے تو پیمبر نے جواب دیا کہ آپ کی شادی کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، میں خود اس کے بارے میں اللہ کا منتظر ہوں. تو بعض مہاجرین نے اس پہ شکوہ کیا کہ آپ فاطمہ کی شادی علی سے کیوں کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں نے نہیں بلکہ خود خدا نے دیا. یہ تاریخ یعقوبی میں ہے. اب جب سیدہ کا صادق عالم محمد سے پوچھا گیا آپ کی جدہ کا مہر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مہر وہ ہے 500 درہم، لیکن یہ تو فرشی مہر ہے. عرشی مہر اللہ نے جنت فاطمہ زہرا کے مہر میں دی اور زمین فاطمہ زہرا کے مہر میں دی. اللہ اکبر. خاتون جنت ہیں اور علی قسیم النار والجنہ ہیں. تو دشمن اہل بیت جو ہیں، جو رسول اللہ کے یا اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھنے والے ہیں، تو وہ یہ سوچ لیں کہ مہر میں اللہ نے فاطمہ زہرا کو جنت دی ہے، حق شفاعت دی ہے، زمین دی ہے. تو اگر زمین پر کوئی چلے اور دشمنی اہل بیت دل میں رکھے تو کیا اس کا زمین پر چلنا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ نے سیدہ کے ہاتھ علی کے ہاتھ میں دی اور مبارکباد پیش کی. فرمایا خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں آپ کے لیے برکت رکھی. علی فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہیں. پھر فاطمہ کی طرف رخ کیا، فرمایا علی علیہ السلام بھی کتنے اچھے شوہر ہیں. حدیث سے قدسی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. اگر علی علیہ السلام کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اللہ اکبر. کہ فاطمہ زہرا وجہ وجود کائنات ہیں. یہ سب سے اہم، کائنات کی سب سے منفرد شادی اور منفرد دلہن، فضائل کی ملکہ کہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد ایک حاجت مند خاتون نے سیدہ سے سوال کیا تو بی بی نے اپنے شب عروسی اپنا عروسی جوڑا ہی ہدیہ کر دیا. تو اس شادی کے ایک ایک مقام پر آپ کو میسیجز ملیں گے. رسول اللہ حضرت زہرا کے پاس تشریف لائی اور فرمایا کہ بیٹی خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی علیہ السلام سے کروں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں ایک اور اہم پیغام آج کا پروگرام ہے ہی کہ کتنے دروس ہیں اس شادی میں، کتنے میسیجز ہیں جو ہم نے انکارپوریٹ نہیں کیا ابھی تک اپنی لائف میں، جس سے زندگیاں کتنی آسان ہو سکتی ہیں. جیسا کہ شادیوں کا ایزیسٹ ہونا، فیصلوں کو سوچ سمجھ کر پھر میں ڈیلے مت کرنا، اور پھر لیس ایکسپینسز میں ایک لڑکے کے لیے مہر بھی آسان کرنا اور لڑکی کے لیے بھی ڈاوری جیسی اس چیز کو ختم کرنا اور آسانی پیدا کرنا شادی میں جس قدر ہو سکے، اور رشتہ ظاہری اعتبار سے، معنوی اور روحانی اعتبار سے کفو ہونا، اور اسی شادی میں اپنے کسی بھی چیز کو اللہ کی رضا سے زیادہ دل عزیز مت کرنا. سب سے پہلے وہ افضل ہے، اور فوقیت کس کو ہے؟ جو اللہ کے زیادہ قریب ہے. خاتون کا اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنا، اور سیدہ کے بارے میں جس طرح مولا کائنات گفتگو فرماتے تو ایک شادی میں کتنا اہم ہے ایک زوجہ کی عزت کرنا، ایک زوجہ کا تعارف کروانا انتہائی رسپیکٹفل وے میں. اور سیدہ صلوات اللہ السلام اللہ علیہ کی رضا جب رسول اللہ نے طلب کی تو آج کا معاشرہ یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی یا اس کا رشتہ کہیں پر بھی کر دیں؟ تو یہ تو سنت پیمبر ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھا جانا ہے. جب بھی سیدہ کو کوئی پروپوزل منظور نہیں تھا تو سیدہ منہ پھیر لیتی تھیں. جتنے بھی لوگوں کے پروپوزلز آتے تھے وہ نامنظور تھے تو سیدہ منہ پھیر لیتی تھیں. اب جب مولا کائنات کا پروپوزل آیا، رسول اللہ نے حضرت زہرا سے پوچھا کہ بیٹی خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی شادی علی مرتضیٰ علیہ السلام سے کروں، آپ کی کیا رائے ہے؟ سیدہ شرم و حیا کے باعث کچھ نہ بولیں تو پیمبر خوشی کے ساتھ تکبیر بلند کرتے ہوئے کھڑے ہوئے فرمایا اللہ اکبر. سکوتھا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ان کی رضایت الہی کی دلیل ہے، ان کی رضایت کی دلیل ہے کہ فاطمہ کی رضا ہے ان کی خاموشی. پھر حضرت علی علیہ السلام کو شادی کی خبر سنا دی گئی. اب میں اگر ولیمہ کی بات کروں تو آسمانی جوڑے کے لیے پیمبر نے روز ولیمہ دعا کی. شادی کے بعد ولیمے
یہ روز رسول خدا علی مرتضیٰ کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ صلوات اللہ علیہ آواز دی۔ جب فاطمہ نزدیک آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام بھی ہے، یہ بالکل ولیمہ سے نیکسٹ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نزدیک آ جاؤ۔ فاطمہ اپنے بابا کے نزدیک آئیں، رسول اللہ نے حضرت علی اور سیدہ کے ہاتھ کو پکڑا۔ جب سیدہ کا ہاتھ علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے تو فرمایا خدا کی قسم میں نے تمہارے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تمہاری عزت کی اور اپنے خاندان کے بہترین فرد کو تمہارے لیے انتخاب کیا، اپنے خاندان کے بہترین فرد کو فاطمہ تمہارے لیے انتخاب کیا۔ خدا کی قسم تمہاری شادی ایسے فرد سے کر رہا ہوں جو دنیا و آخرت میں سید و آقا و صالحین سے ہے۔ اپنے گھر کی طرف جائیں، خداوند یہ شادی آپ کے لیے مبارک فرمائے اور آپ کے کاموں کی اصلاح فرمائے۔ اس سے بابرکت شادی کیا ہوگی؟ اس شادی میں پیغمبر دعا دے رہے ہیں۔ رسول اللہ نے حضرت زہرا کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر کہا تمہارے رسول کی بیٹی میں اللہ نے تمہارے لیے برکت قرار دی، اور کہا کہ سہرا علی مرتضیٰ کتنے اچھے شوہر ہیں۔ اور پھر یہ فرمان ہے کہ اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے تو فاطمہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ جب پیغمبر نے سنا کہ بعض وہ لوگ جو رشتہ کے لیے آ رہے ہیں ناراض ہے، تو جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا فرماتا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کو خدا فرماتا ہے اگر علی علیہ السلام کو خلق نہ کرتا تو آپ کی بیٹی کے لیے روح زمین پر آدم و غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر نہ ہوتا، تو یہ شادی علی مرتضیٰ علیہ السلام سے ہی ہونی تھی، کیونکہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کتنی عظیم شادی ہے، کتنے بابرکت اس کے پیغامات ہیں۔ شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا، اور اس کے بعد سیدہ کی رخصتی بھی انتہائی بہترین انداز سے انجام پائی۔ بہترین شادی وہ شادی ہے جو سادگی سے انجام پائے۔ بہترین شادی وہ شادی ہے جس میں آسانی ہو۔ وہ خاتون بہترین ہے جس کا مہر سب سے کم ہو اور جو ایزیسٹ وے پاسبل میں ہو، جو دین کی خاطر کی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا عورت کے ساتھ نکاح 3 چیزوں کی خاطر کیا جاتا ہے، اس کے دین کی خاطر، اس کے حسن کی خاطر، اس کے مال کی خاطر۔ اور رسول کا فرمان ہے کہ تم دیندار خاتون کو اپنے لیے چوز کرنا۔ اور جب بھی کبھی سیدہ کا ذکر ہوا، سیدہ کی وصیت میں تھا علی مرتضیٰ علیہ السلام کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اور ان کی دعا رہتی تھی کہ ان کے شوہر ان سے راضی رہیں۔ تین شادی جس سے بہترین میسیجز ہمیں ملے، اگر آج کے زمانے کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو پیغمبر کے جو شادی کے ارینجمنٹ کیا اس پہ بھی حیران ہو رہے ہوتے، کیوں طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے نہیں ہیں، کیوں مکس گیدرنگ نہیں ہے، کیوں اتنا جہیز نہیں ہے، کیوں اتنا مہر نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ شادی ہے جو اللہ نے پسند کی اور اللہ نے ڈیسائیڈ کی اور ہیونلی میڈ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں سنت پیغمبر میں چلیں تو انہی پیغامات کو لے کے چلیں گے۔ رسپیکٹ اس میں موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کر آ رہی ہوں آپ کے ساتھ ذی الحج کے اعمال، اہمیت و فضائل، اور بہت سی اہم چیزیں ہمیں بقرعید سے پہلے شیئر کرنی ہیں، تو انشاءاللہ شارٹس میں فقہی ایشوز بھی شیئر کیے جائیں گے قربانی کے حوالے سے۔ جزاک اللہ، التماس دعا، کیپ واچنگ اینڈ ڈو ناٹ forget to like, subscribe۔ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ اللہ حافظ، التماس دعا۔